अज़ीज़ान मोहतरम सामीईन किराम, ये दुनिया दारुल इब्तिला है, आजमाइश की जगह है। यहाँ हालात मुसलमानों पर भी आते हैं, हालात गैर मुस्लिमों पर भी आते हैं, हालात फर्मा बरदारों पर भी आते हैं, नाफरमानों पर, मुजरिमों पर, काफिरों पर भी आते हैं। बल्कि अगर मैं यूं कहूं तो ये दावा इंशाअल्लाह बेजा नहीं होगा कि इस तारीख़ इंसानियत पर अगर नज़र की जाए, कुरान और सुन्नत का अगर मुताला किया जाए, तो ये बात भी समझ में आती है कि नाफरमानों की बजाय फर्मा बरदारों पर हालात ज़्यादा आते, मुसलमानों पर, अल्लाह के मानने वालों पर हालात न मानने वालों से ज़्यादा आते। और इसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, युब्तलर रजुलु बिक़द्रि दीनिही, कि आदमी को उसके दीन के बक़दर आज़माया जाता है। जितना बड़ा दीनदार उतने ही ज़्यादा हालात। और आपने फरमाया अशद्दुल बलाई अल अंबिया, क्योंकि इस कायनात में अल्लाह ताला के बाद सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन हस्तियाँ हज़रात अंबिया किराम। आपने फरमाया सबसे ज़्यादा आज़माइशें अंबिया पर आती, फिर उन लोगों पर आती हैं जो अंबिया जैसे होते हैं, फिर उन पर आती हैं जो उन जैसे होते हैं। यूं ही इस तरह हालात आते। बल्कि बुखारी की एक हदीस है, बड़ी ज़बरदस्त हदीस है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्क किया है दोनों के अंदर। फरमाया मसलुल मुस्लिमी, कि मुसलमान की मिसाल कल खामति फी ज़रा तुफ़य्यिउहा अर्रीहु मर्रतन व तअदिलुहा मर्रतन, कि मुसलमान की मिसाल तो उस नाजुक पौधे की तरह कि हवाएं आती हैं, कभी इधर गिरते, उधर से आती हैं तो इधर गिरते। मोमिन तो नाजुक पौधे की तरह हालात का शिकार रहते। व मसलुल मुनाफिकी, लेकिन मुनाफिक और काफिर आपने फरमाया कल अर्ज़ ला तज़ालु, कि उसकी मिसाल तो उस सनोबर के दरख्त की तरह है जिसकी जड़ें ज़मीन पे बहुत मज़बूत होती हैं, हवाएं उस पर असर नहीं करती, उस पर बार बार हालात नहीं आते। लेकिन जब अल्लाह ताला हालात लाते हैं तो इकट्ठे ही जड़ से उखेड़ के फेंक देते, इकट्ठे ही फेंक देते। क्या समझाया कि मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर तो हालात आएंगे, काफिरों को अल्लाह ढील देंगे। सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, लेकिन अल्लाह उनको वहाँ से पकड़ेंगे जहाँ से उनको पता भी नहीं हो, पकड़ेंगे सही। व उम्ली लहुम इन्न कैदी मतीन, मैं इनको ढील देता हूँ, जब मैं पकड़ता हूँ मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह ताला ढील दे रहे। मुसलमान पे अल्लाह हालात लाते। अब थोड़ा सा इस बात का जायज़ा लेना है कि मुसलमानों पर, अल्लाह के मानने वालों पर, फर्मा बरदारों पर हालात ज़्यादा क्यों आते, आज़माइशें ज़्यादा क्यों आती। इसकी एक वजह तो ये है कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि ये मेरे मुसलमान बंदे मेरी तरफ पलट कर आ जाएं। इन पे हालात लाता हूँ, बाप बेटे को मारते या डांटते, उसका मकसद ये नहीं होता कि मेरा बेटा घर से निकल जाए, बल्कि मकसद ये होता है कि शायद मेरा फर्मा बरदार बन जाए। तो अल्लाह ताला फरमाने ज़ाहरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी आमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। ये हालात का दायरा इसलिए ला रहा हूँ कि शायद तुम मेरी तरफ लौट आओ, मेरे बन जाओ।
ان حالات کو دیکھ کر میری طرف پلٹ آؤ، تو مسلمانوں پہ اللہ پہلے نمبر پہ حالات لاتے ہیں اس لیے کہ ہماری طرف پلٹ آئے۔ دوسری وجہ حالات کے آنے کی یہ ہوتی ہے جو قرآن سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بہت بڑی جنت دینا چاہتے ہیں۔ کافروں کے لیے جیسے کہا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، کافر کی جنت ہے۔ کافر کو اللہ نے کہہ دیا کہ اسی دنیا میں فائدہ اٹھا لے، لیکن مومن کے لیے آگے کی جنت رکھی ہے۔ تو اللہ اب آگے کی جنت دینے کے لیے کہہ رہے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی جنت مل جائے؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ایسے ہی بس اتنی بات کہہ دی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، کافی ہیں، جبکہ ابھی تک آزمائے نہیں گئے؟ ایک سکول والے کچی سے پکی میں، نرسری سے پریپ میں، کے جی سے آگے لے جانے کے اندر بغیر امتحان کے نہیں لے جاتے، تو اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں اتنی بڑی جنت بغیر آزمائے دے دوں؟ میں بھی تو آزماؤں، امتحان لوں گا۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں تمہارا امتحان ہوگا۔ تو اتنی بڑی جنت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ جیسے جنگ احد میں جب صحابہ کرام شہید ہوئے تو اللہ نے اپنے نبی کو تسلی بھی دی اور فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے نبی جی ڈریے نہیں، غمگین نہ ہو، سست نہ ہو، غالب آپ ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ اے نبی جی ہم تو یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں، کھرے کون ہیں، منافق کون ہیں، اس لیے ہم حالات لے کے آتے ہیں۔ تو حالات کے دوسرے نمبر پہ آنے کی وجہ کہ ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے کہ پکا ہے یا کچا ہے، یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے۔ تیسرے نمبر پر مسلمانوں پر جو حالات آتے ہیں، بڑی زبردست چیز ہے اور بڑی دل کو تسلی دینے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ حالات اس لیے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے ماننے والے بندے جب یہ دنیا سے آئیں تو یہ صاف ستھرے ہو کے آئیں، ان کے اوپر کوئی گناہ نہ ہو، ان کے اوپر کوئی نافرمانی نہ ہو۔ جب میرے یہاں آئیں تو میں ان کو صاف ستھرا کر کے جنت میں داخل کر دوں، اس لیے اللہ ایمان والوں پہ حالات بھیجتے ہیں۔ اور اس میں بالخصوص بیماریاں، کہ بیماریاں بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وہ صحیح بخاری میں ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جس بندے کو میں بخشنا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کو معاف کر دوں، میں اس وقت تک اسے دنیا سے نہیں نکالتا، یعنی میں اسے اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ میں اس کو کوئی بیماری نہ لگا دوں۔ میں اس کو بیماری لگاتا ہوں تاکہ یہ بیماری لگے اور اس بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ صاف ہو جائیں، اور پھر میں اس کو مغفرت کر دوں، اس کو جنت میں داخل کر دوں۔ میں تو اس لیے لگاتا ہوں حالات۔ اور مشکات المسند احمد کے اندر ہے کہ ایک آدمی وہ صحابہ سے ملنے کے لیے گئے، تابعی۔ جب وہ تابعی صحابہ سے ملنے کے لیے دمشق کی جامع مسجد کے اندر گئے تو وہاں ان کو دو صحابہ ملے، ایک شداد بن اوس اور ایک سنابحی، دو صحابہ سے ملاقات ہوئی۔ جب وہاں ابو الاشعث گئے تھے، ابو الاشعث ملنے کے لیے گئے ان دو صحابہ کو، جن میں سے ایک تھے شداد بن اوس اور دوسرے سنابحی۔ چلو صحابہ سے ملتے ہیں، کوئی علم حاصل کرتے ہیں۔ تو وہ صحابہ باہر جا رہے تھے، انہوں نے کہا بھئی کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے
کہ ہم ایک مریض کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مریض کی بیمار پرسی کے لیے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے چلو ہمیں بھی ساتھ دے چلو۔ جب وہاں گئے اور وہاں جا کے بیٹھے تو انہوں نے کیا کیا، مریض کو کہنے لگے صحابی رسول شداد بن اوس، کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ سناؤں جس پہ تمہیں خوشی ہو جائے؟ انہوں نے کہا بالکل سناؤ۔ کہنے لگے سنو، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جس پر بیماری آئے، تکلیف آئے، پھر وہ اس تکلیف پہ صبر کرتے ہوئے اللہ کی تعریف کرے، جب یہ بستر سے اٹھے گا تو اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیں گے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو، جیسے وہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ اللہ اس بیماری کی وجہ سے اس کو گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیتے۔ اب دیکھو، بیماری مانگنی تو نہیں چاہیے، لیکن بیماری کتنی بڑی نعمت بن رہی کہ یہاں اللہ تعالیٰ اس بیماری کی وجہ سے ایسے گناہوں سے صاف ستھرا کر رہے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک اور تشبیہ دی، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کسی آدمی پر بیماری آئے تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کی وجہ سے اس کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتے ہیں جیسے موسم خزاں کے اندر درخت سے پتے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح اللہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں بیماری کی وجہ سے۔ یہ ضروری نہیں کہ بہت بڑی بیماری آئے تو اللہ تعالیٰ تب گناہوں کو ختم کرے، بلکہ چھوٹی سے چھوٹی بیماری، ٹمپریری بیماری، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابیہ ہیں ام صائب، آپ ان سے ملے، آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے، لمبے لمبے سانس لے رہی، کوئی پریشانی؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے تو بخار چڑھا ہوا ہے، اور اس کا ستیہ ناس ہو بخار کا، میں اپنے الفاظ کے میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس کا ناس ہو نا مبارک ہو، ستیہ ناس ہو، یہ بخار چڑھ گیا مجھے۔ آپ نے فرمایا لا تسب الحمى، اے ام صائب بخار کو گالیاں نہ دو، اس لیے کہ بخار کی وجہ سے اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی اندازہ کرو کہ ایک بخار اگر کسی بندے کو آیا تو اللہ تعالیٰ بخار کی وجہ سے گناہ معاف کر رہے ہیں۔ کیسے رحیم و کریم ذات ہے، کیسی بخشنے والی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ میں تو اس آیت کو پڑھ کے عجب وجد طاری ہو جاتا، ما يفعل اللہ بعذابکم، ما يفعل اللہ بعذابکم۔ او اللہ کے بندو، اللہ تمہیں سزا دے کے کیا کریں گے؟ اللہ کو سزا دے کے تمہیں کیا ملے گا؟ اگر تم شکر کرو، اگر تم ایمان لے آؤ، اللہ تو تمہیں سزا تھوڑی دینا چاہتے، اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دینا نہیں چاہتے۔ اسی لیے چھوٹی چھوٹی بات پہ اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے۔ اور سنو، یہ تو بخار ہے نا، بخار سے بھی نیچے کی سنا رہا ہوں۔ فرمایا کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی تھکاوٹ ہو جائے، کوئی مشقت کی بات آئے، کوئی غم والی بات ملے، حتیٰ کہ فرمایا ایک کانٹا، حتی الشوکا یشاکھا، یہاں تک کہ ایک کانٹا جو اس کے پاؤں میں لگ جائے، اللہ تعالیٰ اس کانٹے کے لگنے کی وجہ سے بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنا اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم، ایک کانٹے کی تکلیف مسلمان کو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اس کی بخشش فرما رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو میرے دوستو یہ ہے کہ کافر کو اللہ ڈھیل دے رہے ہیں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرنا چاہتے کہ اس کو چھوڑ دو، آزاد چھوڑو، یہ معافی مانگنے نہ آئے۔ ہاں یہ میرا بندہ ہے، اس سے نافرمانیاں ہوتی رہتی ہیں، کبھی اعلانیہ، کبھی خفیہ، کبھی کوئی، تو اس کو بیماری لگا دو تاکہ اس کی بیماری کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو صاف ستھرا کر دے۔ اسی لیے
میرے دوستو، ایک تو حالات کے آنے کی وجہ یہ، دوسری وجہ یہ ہے حالات کے آنے کی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بڑے اعلیٰ درجے پر پہنچانا چاہتے ہوتے ہیں اور وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اس قابل نہیں ہوتا کہ وہاں تک پہنچ جائے۔ تو سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم اس کو حالات بیچتے ہیں تاکہ وہ اس درجے پر چلا جائے جو ہم نے جنت میں اس کے لیے طے کر رکھا ہے۔ جب بیماریاں آتی ہیں وہ صبر کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو اس درجے پر پہنچا دیتے۔ یہیں سے لگتا ہے کہ جملہ کہہ دوں، میں اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہا کرتا ہوں، آج فلسطین کے اوپر جو حالات گزر رہے ہیں اور امت مسلمہ اور عالم اسلام اور پوری دنیا ان حالات کو دیکھ رہی ہے، ہمارا دل تڑپتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ بات کرتے ہوئے کتنی دفعہ بات دہرائی جائے، لوگ کہتے ہیں ایک ہی موضوع پہ بار بار بولتے رہتے ہیں، دل تڑپتا ہے، مچلتا ہے، لیکن پھر بھی دل کو تسلی دینے کے لیے اسی حدیث کے ٹکڑے کو میں سامنے رکھ کے سوچا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام میں امت مسلمہ کو پوری دنیا پہ غالب کرنا چاہتے ہیں، اپنے اسلام کو چمکانا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو ہر گھر گھر میں پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن امت اپنے گناہوں کی وجہ سے اس قابل نہیں ہے کہ امت مسلمہ کے حالات کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ جہاں بے حیائی عام ہو، یہاں جھوٹ عام ہو، یہاں سود کا چلن عام ہو، یہاں ایسے شہر تعمیر کیے جائیں جن کا مقصود اور بنیاد بے حیائی ہو، وہاں اللہ کی رحمتیں نصرتیں نہیں آتی۔ لیکن ان حالات کو دیکھ کر کہ فلسطین کے حالات انشاءاللہ ایسا انقلاب لائیں گے عالم اسلام پر کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسلام کو پوری دنیا پہ چمکائیں گے۔ اللہ چمکانا چاہتے ہیں لیکن کچھ حالات دے کر کہ میرے بندے اس قابل تو ہو جائیں کہ میں اس کو پوری دنیا پہ غالب کر دوں، میں ان کو چمکا دوں۔ کیونکہ دنیا پہ غالب آنے والی جماعت وہ تو صحابہ کی تھی، وہ اوصاف آج امت میں کہاں ہیں؟ وہ اوصاف کہاں ہیں؟ ہم کہاں اس قابل تھے؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی حالات کو لاتا ہوں تاکہ تمہیں اس درجے پر پہنچا دوں، اور جب تم اس درجے پہ چلے جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے امت مسلمہ کا دھارا بدل دیں۔ ایک یہ بھی وجہ ہے۔ اب میرے دوستو یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ تو میں نے جتنی باتیں کی یہ تو سب باتیں میں نے کی، بیماری آ جائے، بہت سے ہمارے گھروں میں بیچارے ایسے بھائی ہیں برسہ برس سے چار پائیوں پہ لیٹے ہوئے ہیں، مستقل بیماریوں کے اندر ہیں، ان بیچاروں کے اوپر ایک مایوسی کی کیفیت چھا جاتی ہے، ایک نا امیدی کی کیفیت ہوتی ہے، ان کے چہروں پہ اللہ سے شکوے کے آثار نظر آتے ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ تمہارے اوپر اللہ کی کتنی بڑی رحمت۔ اب میرے دوستو جب بیماری اور حالات آ گئے، ٹھیک ہے میں نے جیسے پہلے بھی کہا بیماری مانگنی نہیں چاہیے، لیکن بیماری آ گئی اللہ کی طرف سے، اب دو ہی رستے، یا صبر کریں گے یا بے صبری کا مظاہرہ کریں۔ بے صبری اگر کر لیں تو بے صبری کرنے سے بیماری تو ٹل نہیں سکتی، کہ یا تو ہو کہ آپ کو بخار چڑھا، اگر آپ نے بے صبری کی تو بخار ختم ہو جائے، نہیں، بے صبری سے بخار ختم نہیں ہو، اس لیے کیا ہے اس موقع پر صبر کر، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں صبر ہی بتایا۔ صبر کیا بتایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، مالوں سے آزمائیں گے، بھوک دے کے آزمائیں گے، ہم مال کی کمی کر کے آزمائیں گے، ہم تمہاری اولادیں لے کر تمہیں آزمائیں گے، یا اللہ آزمائیں گے، ہم کیا کریں؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنا خوشخبری ہو صبر کرنے والوں کے لیے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم بھی تیرے ہیں، یہ بھی تیری تھی، ہم بھی تیرے ہیں، اے اللہ ہم سب تیری طرف لوٹ کر آنے والے۔ فرمایا جو یہ کہے أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ،
یہ ہیں ان پہ اللہ کی عمومی رحمتیں، خصوصی رحمتیں، یہ ہیں ہدایت پانے والے۔ اچھا یہاں ایک واقعہ سناتا چلوں، واقعہ یاد آیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ ہیں اللہ کے محبوب کی، ام سلمہ۔ حضرت ام سلمہ نے اللہ کے نبی کی یہ حدیث سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی پر تکلیف آئے، مصیبت آئے، اور پھر یہ دعا پڑھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو چیز اس سے چھوٹ گئی اس سے اس کو بہتر ضرور عطا فرمائیں، اس کا بدل ضرور دیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ان کی اپنے شوہر سے بڑی محبت تھی۔ جب ان کا شوہر فوت ہوا تو یہی حدیث ان کو کسی نے بتائی، وہ یہ حدیث سنی اور کہنے لگی میں دل ہی دل میں یہ کہتی کہ میرے شوہر ابو سلمہ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، پھر بھی میں چلو زبان سے پڑھ لیتی ہوں، زبان سے دعا پڑھ رہی ہیں اور دل ہی دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ میرے شوہر سے بہترین کوئی نہیں ہو سکتا، مجھے کہاں میرے شوہر سے بہتر کوئی ملے۔ اللہ کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، فرمایا ام سلمہ میں نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اے ام سلمہ میں نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ حضرت ام سلمہ کے ساتھ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، آپ نے ام سلمہ پھر کہا کرتی تھی کہ واقعی اللہ نے مجھے میرے شوہر ابو سلمہ سے بہتر رسول اللہ عطا فرما دی۔ مصیبت پہ صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدل انشاءاللہ ضرور عطا فرما دے۔ اور کیا فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب ثواب عطا فرمائیں، حساب ہی نہیں۔ اور میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کرنے والوں میں حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بھی قرآن میں سنا ہے۔ فرمایا میرے ایوب کو یاد کرو۔ آج دنیا کہتی ہے صبر کرو، ایسے جیسے ایوب علیہ السلام نے صبر کیا۔ ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھو کتنا بڑا، اللہ نے مال و دولت دی، اولاد دی، اللہ نے بہت بہترین بنگلہ دیا، کھیتی دی، سارے اسباب دنیا کے اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دیے، اور جب اللہ کی طرف سے حالات آئے، چھت گری، اولاد فوت ہو گئی، سارا مال و اسباب چھوٹ گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نبی۔ میرے دوستو یہ حالات ہر ایک اپنے اوپر فٹ کر کے میری باتیں سنیں، میں فرضی باتیں نہیں سنانا چاہتا کہ آج ہمارے اوپر حالات آتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب نماز بھی پڑھتا ہوں، مولوی صاحب ذکر بھی کرتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، سورہ واقعہ بھی پڑھتا ہوں، پتہ نہیں پھر کیوں بخار ہو گیا، پتہ نہیں پھر کیوں ٹانگ میں درد ہو گیا، پتہ نہیں کمر پھر کیوں سیدھی نہیں ہوتی، پتہ نہیں میرا بزنس کا نقصان کیوں ہو جاتا ہے، پتہ نہیں میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں گھاٹا کیوں پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں، کیا بات ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نبی۔ میرے دوستو اولاد اللہ نے لے لی، مال و دولت اللہ نے لے لیا، گھر اللہ نے لے لیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیویاں سب چھوڑ کر چلی گئیں، ایک بیوی بچی، حضرت ایوب علیہ السلام بچے، باقی سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے۔ اللہ نے آپ کو بیماری لگائی، بیماری کیسی لگائی کہ سر سے لے کر پاؤں تک سارا بدن بیماری ہی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ ایک بیوی خدمت کرنے والی، ایک وہ وقت تھا کہ جب بیوی گھر کے اندر اور آپ کا سارا ساز و سامان موجود تھا۔ آج آپ کے گھر کی یہ کنڈیشن تھی کہ بیوی لوگوں کے گھروں میں جاتی، صفائی ستھرائی کرتی اور وہاں سے پیسے کما کے لا کے حضرت ایوب علیہ السلام کو کھانا دیتی۔ بتاؤ اتنے حالات کا سامنا کوئی کرتے کہ ایک بنگلے میں رہنے والا اللہ کے وقت کا نبی، اللہ کا پیغمبر، اور اس پہ اتنے حالات آئیں کہ گھر کے اندر بیوی لوگوں کے گھر میں جا کے خدمت کرنے والی بنے۔ آج میرے دوستو میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں، کتنے ہمارے لوگ حالات کا شکار ہو کر ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں، کتنے خودکشی کر لیتے ہیں، کتنے اپنے آپ کو چھتوں سے گرا دیتے ہیں، اور آگے سے لوگ بھی کیا کہتے ہیں، وہ بیچارہ کیا کرتا جی، اتنے حالات
حالات آ گئے تھے اس کے اوپر. اور میرے دوستو اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کا صلہ نہیں کرتے. یہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، اور اللہ حالات کتنے بھیج رہے ہیں. بیماری لگی ہوئی، بیوی لوگوں کے گھر سے خدمت کر کے آ رہی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو کھانا بنا کے دے رہی. پھر اس سے آگے حالات سنو، یہ تفسیر ابن کثیر سے میں سنا رہا ہوں آپ کو حالات. حضرت ایوب علیہ السلام کے آگے کیا حالات بنے کہ بیوی گھر خدمت کرتے ہوئے آ رہی، رستے میں شیطان ملا. شیطان ملتے ہوئے کہنے لگا، بزرگ کی شکل میں آیا، کہنے لگا ماں جی پتہ چلے کہ آپ کے شوہر پہ حالات بڑے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا بالکل حالات تو آئے ہوئے ہیں. کہنے لگے میں ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ یہ کام کر لو تمہارے شوہر کی بیماری دور ہو جائے. انہوں نے کہا طریقہ بتا دو. کہنے لگے فلاں حارث نامی ایک آدمی ہے، اس کے نام پر کچھ نہ کچھ دے دینا، آپ کے شوہر کے حالات صحیح ہو جائیں. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، حارث کے نام پہ اگر کچھ کھانے پینے کا دے دیا جائے، یا میں اگر دوسرے لفظوں میں کہوں کوئی غصہ نہ کرے کہ اس کے نام پہ چڑھاوا چڑھا دیا جائے تو کیا حرج کی بات ہے، اس میں کیا ہے. جب وہ گھر آئیں، آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو بتایا، آپ فوراً غصے سے اٹھ کے بیٹھ گئے. آپ نے کہا اچھا وہ خبیث شیطان تیرے پاس بھی آیا اور اس نے تجھے آ کے یہ طریقہ بتایا، تو پیغمبر کی بیوی ہو کر شرک کی بات کرے کہ میں بتوں کے نام پر چڑھاوے چڑھاؤں، تیری ہمت کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی. نبی تو نبی ہوتے ہیں، جب توحید کی بات سنتے ہیں ان کے جسم کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام اٹھے، غصے سے کہنے لگے میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے صحیح کر دیا تو میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں. میں بیمار ہوں لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دوں. آج کتنے بھائی ایسے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے بھائی، اللہ حفاظت فرمائے. حالات آتے ہیں ان کو یہودی کے پاس جانا پڑے وہ وہاں بھی جائیں، ان کو کافر کے پاس جانا پڑے وہ وہاں بھی جائیں، ان کو کسی قادیانی سے علاج کروانا پڑے وہ وہاں بھی جائیں، اور ان کو پتہ چلے کہ مجھے ایسا کام بھی کرنا پڑے گا جو شرکیہ ہوگا وہ بھی کرے گا. مجھے بس صحت چاہیے، مجھے بس حالات سے نکلنا چاہیے، چاہے تیری نافرمانی ہو چاہے تیری فرما برداری. اور حضرت ایوب علیہ السلام کو پتہ ہے میری خدمت کا واحد سہارا میری بیوی ہے، ان سے یہ بات سن کے ان سے بھی غصے ہو. اب غصے میں قسم کھا لی. لیکن میرے دوستو ایسا صبر کیا، کیا صبر کیا آپ نے. بیماری کتنی رہی، مفسرین کا اس بات پہ اختلاف ہے. 1-2 دن کی بات کسی نے نہیں کی. سب سے کم جو مفسرین کا قول ہے وہ یہ ہے کہ 7 سال تک آپ بیمار رہے. بعض نے کہا کہ 14 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے. 14 سال ایسی بیماری اور ایسے حالات کا سامنا کرنا، اللہ کی حفاظت فرمائے، بڑے ایمان کا، بڑے دل گردے کا کام ہے. صبر کرتے رہے آخر تک. زبان پہ کبھی شکوے کا لفظ نہیں آیا، کبھی کسی کے سامنے اللہ سے گھلا نہیں کیا، صبر کرتے رہے. پھر اللہ نے کیا حالات بھیجے. پہلے تو فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا، ہم نے بڑے بہترین پائے، اور وہ ہماری طرف پلٹ کے آنے والے تھے. اب بیوی گھر سے گئی خدمت کرنے کے لیے. اب اللہ تعالیٰ حالات کا دھارا بدلتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، تھوڑا سا. یہ جو ٹائم ہے نا، یہی آزمائش ہوتی ہے بندے کی سب سے بڑی. اب بیوی جو ہے وہ گئی گھر میں خدمت کرنے کے لیے. واپسی پر حضرت ایوب علیہ السلام گھر میں بیٹھے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. حضرت ایوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو رحم کرنے والا ہے. یا اللہ مجھے تکلیف آئی. میرے دوستو قرآن پڑھو، نبیوں نے حالات آنے پہ کس کو پکارا، کس سے مانگا نبیوں نے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. حضرت ایوب علیہ السلام بیماریوں میں اللہ کو پکاریں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں
کس کو پکار؟ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یونس علیہ السلام سمندر کے اندھیرے میں، مچھلی کے پیٹ میں، رات کے اندھیروں میں کہہ رہے ہیں یا اللہ تو ہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانے سے پہلے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آدم علیہ السلام روئے زمین پہ آ کے کہہ رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ نوح علیہ السلام طوفان نوح آیا، اللہ کو پکار رہے ہیں رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات۔ سارے نبیوں نے جس کو پکارا، او بھائیو تم پر بھی حالات آئیں تو اسی کو پکارو، اس کے سوا کوئی حل نہیں، کوئی حل نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی گھر سے گئی، پیچھے سے حضرت ایوب علیہ السلام اللہ سے مانگ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ اے میرے ایوب زمین پہ ایڑی مار۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پہ ایڑی ماری، نیچے سے پانی کا چشمہ نکل آیا، پانی کا چشمہ نکلا۔ اللہ نے فرمایا ایوب اس پانی کو پی لو اور اس پانی سے غسل بھی کر لو۔ مغتسل، غسل بھی کرو، پی بھی لو۔ غسل کیا اور اس کو پیا، سر سے لے کر پاؤں تک ساری بیماریوں کو اللہ نے دھو دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام صاف ستھرے ہو کر بیٹھے ہوئے، بیوی گھر میں تشریف لائی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان نہیں سکی، کہنے لگی او بھائی تو ہمارے گھر میں کیا کر رہے؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ میرا گھر؟ کہنے لگے اللہ سے ڈر، تو نبی کی بیوی کے ساتھ مذاق نہ کر، میرا شوہر کدھر؟ میرا شوہر کدھر؟ حضرت ایوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں ہی ہوں ایوب علیہ السلام، اللہ نے مجھے شفا دے دی، اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتے ہیں، وہ مجھے شفا دے۔ کیسی شفا دی؟ بیوی نہیں پہچان رہی کہ یہ میرا ہسبینڈ، ایسی اللہ نے شفا دی۔ اب اچھا جب شفا ملی، اب کہنے لگے اوہو میں نے تو قسم کھائی تھی کہ بیوی کو 100 کوڑے لگانے، اتنی فرما بردار بیوی جس نے ساری بیماری کی حالت میں میرا اتنا خیال رکھا، اب میں اس کو 100 کوڑے لگاؤں تو یہ تو بڑی ظلم و ستم کی بات ہے۔ دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے ایوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا کر کہ 100 لکڑیاں لے کر، ان 100 ٹہنیوں کو لے کر اس کا ایک گچھا بنا اور اکٹھے ہی اپنی بیوی کو مار دے، میں تیری قسم پوری کر دوں۔ فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَسْ، اس کو بنا کے مار۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْصًا فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَسْ، اس کو ایک ہی دفعہ مار دے تیری قسم پوری ہو جائے۔ اس کو لگایا اللہ نے قسم پوری کر۔ تو میرے دوستو بتانا یہ چاہتا تھا اگر نبیوں کے قصے سنائے جائیں اور قرآن پڑھ پڑھ کے آپ کو سناؤں تو یہ جمعے کا ٹائم کیا، یہ ہزاروں جمعے چاہیے اس کے لیے، لیکن ایک مثال پیش کی ہے آپ حضرات کے سامنے کہ حالات سے گھبرانا نہیں۔ حالات آئیں تو اپنے آپ کو نافرمان سمجھ کر یا یہ سمجھ کر پتہ نہیں اللہ حفاظت فرمائے۔ میں ایک دن الائیڈ ہاسپٹل میں گیا، مجھے وہاں کھڑا ہوا گن مین لڑکا تھا، نوجوان تھا، اس نے بڑی زبردست بات کی، مجھے کہنے لگا آپ مجھے مولوی لگتے ہو، کہنے لگا میں ایمرجنسی کے دروازے پہ کھڑا ہوں، یہاں جب مریض آتے ہیں کوئی کٹا پھٹا کوئی کس طرح کا مریض اندر آتا ہے تو لوگوں کے جملے ایسے ہوتے ہیں، کہنے لگا مولوی صاحب سن کے یوں لگتے ہیں کہ کہیں ابھی زمین پھٹ نہ جائے، کہیں اللہ کا قہر نازل نہ ہو جائے، کہ جب لوگوں پہ حالات آتے ہیں اللہ نے ہمارے گھر میں ہی حالات بھیجنے، اللہ کو میں ہی ملا تھا حالات کے لیے، اللہ تعالیٰ تجھے لے گئے مجھے لے جاتے، اللہ پہلے بھی لے گئے یہ بھی لے گئے، میرے اوپر یہ بھی حال آیا،
یہ بھی حال آیا، اس سے نکلتا ہوں، اس میں پھنس جاتا ہوں، اتنے پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں پھر بھی مصیبت آتی ہے، نمازیں پڑھتا ہوں پھر بھی مصیبت آتی ہے۔ اور بھائیو، ایوب علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو؟ ایوب علیہ السلام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پڑ رہے، تم میں سے کسی کو آج تک کسی نے پتھر تو نہیں مارا؟ نبیوں کے حالات یاد کرو، تمہیں اپنی مصیبت چھوٹی نظر آئے گی۔ اگر نبیوں کے حالات یاد نہیں کرو گے تو تمہیں پہاڑ لگے گا، تمہیں اپنی مصیبتیں بہت بڑی لگے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا مسئلہ بڑا عجیب۔ کیسے عجیب ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ہر وقت خیر ہی خیر میں رہتے، ہر وقت بلائی ہی بلائی میں رہتے۔ اے اللہ کے نبی، بلائی میں کیسے رہتے؟ فرمایا جب اس کو مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، جب اس پہ خوشی آتی ہے تو شکر کرتے ہیں۔ یہ مصیبت میں بھی بلائی میں، یہ خوشیوں میں بھی بلائی میں، ہر حال میں اللہ کا صبر شکر اس کی کیفیت کے اندر چلتے ہیں۔ اگر میں آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے یہ کہوں، آسان لفظوں میں آپ کو اپنے الفاظ میں سمجھانے کی اگر کوشش کروں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحانی سینٹر بنایا۔ یہ ایگزامینیشن ہال ہے دنیا، یہ ایک امتحانی جگہ ہے۔ اس امتحانی جگہ کے اندر ہم امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ ایسا ایگزامینیشن سینٹر ہے کہ جس کے اندر کون سا پیپر آئے گا، اس کے کون سے سوال ہوں گے، یہ اللہ نے ہمیں دنیا میں پہلے بتا دیے۔ اور اگر ساری اسلامی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو میرے دوستو 2 سوال ہیں، 2 سے زیادہ نہیں ہیں، اور سارے نبی انہی 2 سے گزر کے گئے ہیں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک سوال صبر کا ہے، ایک سوال شکر کا ہے۔ صبر شکر، یہ 2 سوال ہیں جس ایگزامینیشن سینٹر سے ہم گزر رہے ہیں۔ کوئی آدمی شکر کے حالات میں ہوگا، کوئی صبر کے حالات میں ہوگا، ان 2 کے بیچ میں چلنا ہے، یہ ہے مسلمان کی شان ہے۔ لیکن میرے دوستو، حالات کسی کو بتا دینا یہ کوئی بے صبری نہیں، کسی کو حالات بتا کے دعا کا کہہ دینا یہ بھی بے صبری نہیں، کسی ڈاکٹر کو اپنی بیماری کا بتانا یہ بھی کوئی بے صبری نہیں، اور اللہ سے دعا مانگنا کہ یا اللہ مجھے شفا دے دے یہ بھی کوئی بے صبری نہیں، یہ سب صبر۔ بے صبری کیا ہے؟ مخلوق سے خالق کے شکوے کرنا، اللہ کی ذات پہ شکوے کرنا، تقدیر کو برا بھلا کہنا، اللہ سے یوں گلے کرنا، یہ بے صبری کی بات ہے جو اللہ کو پسند نہیں۔ تو یہ میرے دوستو سب باتیں میں نے سنائیں حالات آنے والوں پر، بالخصوص جو بیماری میں مبتلا حضرات ہیں ان کے لیے یہ باتیں سنائیں۔ لیکن اسلام اب ہمارے لیے کیا تلقین کرتا ہے کہ جس طرح خوشیوں میں شریک ہو کر دوسرے کی خوشیاں بڑھاؤ، اسی طرح دوسرے کے غم میں شریک ہو کر اس کے غم کو اپنا غم سمجھو، اس کے درد کو اپنا درد سمجھو، اس کے ساتھ اجتماعیت قائم کرو، اور اللہ کے نبی کی حدیث کو فٹ کرو کہ ساری امت ایک بدن کی طرح ہے۔ پاؤں کو تکلیف پہنچے تو سر میں درد ہوتا ہے، آنکھ کو تکلیف ہو پورا بدن سوتا نہیں ہے، کہ کسی ایک کو بھی بیماری لگے جا کر اس کی عیادت کرو، اس کی بیمار پرسی کرو، اس کی تیمارداری کرو۔ یہ معاشرتی حق بھی ہے، یہ اسلامی حق بھی۔ بخاری کی حدیث میں نے خطبے میں پڑھی تھی، آپ نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پہ 5 حق ہیں۔ حق المسلم علی المسلم 5، 5 حق ہیں۔ رد السلام، سلام کرے تو جواب دو۔ ہمارے معاشرے میں سلام کا جواب نہیں دیتے، من کا سر ہلا دیتے اور ہاتھ ہلا دیتے، سلام کا جواب نہیں دیتے۔ سر ہلانے سے سلام کا جواب نہیں ہوتا۔ تھانوی صاحب فرمایا کرتے تھے ایک من کا سر ہلا دیتے اور چھٹانکی کی زبان نہیں ہلتی۔ رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ وعیادت المریض، مریض کی تیمارداری کرنا۔ واتباع الجنائز، نماز جنازہ پڑھنا۔ واجابت الدعوہ، کوئی آپ کو دعوت دے، انویٹیشن کارڈ آئے، اس کی دعوت قبول کرو۔ وتشمیت العاطس،
کوئی چھینک مارے وہ الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہو، یہ تمہارے اوپر لازم۔ یہ 5 حق اللہ کے نبی نے بتائے، جن میں سے ایک حق بتایا بیمار کی عیادت کرنا۔ عیادت کیا ہے؟ اس کی خبرگیری کرنا۔ عیادت کا سب سے چھوٹا درجہ تو کیا ہے کہ آپ کسی سے جا کے حال احوال پوچھ لو، آپ کی بیماری کیسی، یہ سب سے چھوٹا درجہ۔ سب سے بڑا درجہ عیادت کا کیا ہے کہ اگر اس کی دوا دارو لے سکتے ہو، اس کا پیسوں سے تعاون کر سکتے ہو، اس کو کسی ڈاکٹر کا مشورہ دے سکتے ہو، اس کو کوئی اچھی رہنمائی کر سکتے ہو، تو یہ کر دیں، یہ عیادت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اب میرے دوستو مختصر انداز سے سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے جو فضائل سنائے، عجب سنائے۔ سب سے پہلی فضیلت کی بات تو یہ ہے جو بخاری میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کو کھڑا کریں گے اور فرمائیں گے اے بندے میں بیمار ہوا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ اے بندے میں بیمار ہوا، تو نے میرا حال کیوں نہیں پوچھا، تو نے میری خبر کیوں نہیں لی؟ یا اللہ وَكَيْفَ أَعُودُكَ، اے اللہ میں تیری کیسے عیادت کرتا، تو تو رب العالمین ہے، تو تو ہر نقص سے پاک ہے، یا اللہ آپ کو بیماری لگ ہی نہیں سکتی، میں آپ کی کیسے عیادت کر؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلاں فلاں بیمار ہوا تھا، اگر تو اس کی خبر لینے کے لیے جاتا تو مجھے بھی وہیں پاتا۔ یعنی اس کی خبر لینا گویا کہ میری خبر لینا ہے، اس کا حال پوچھنا گویا کہ میرا حال پوچھنا ہے۔ تو اس کی خبر گیری کے لیے چلا جاتا گویا کہ تو اللہ کی عیادت کرنے کے لیے چلا۔ اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، یا اللہ آپ کو کھانے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو رب العالمین ہیں، ساری دنیا کو کھلاتے ہیں۔ فرمایا تجھ سے ایک فقیر نے کھانا مانگا، تو نے اس کو کھانا دینے سے انکار کر دیا، اگر تو اس کو کھانا دے دیتا تو مجھے بھی وہیں پاتا۔ یعنی گویا کہ تو نے مجھے کھلا دی، فقیر کو کھلایا گویا مجھے کھلا دی۔ اور میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائے اور وہ گھر میں جب تک واپس نہیں آتا اس وقت تک وہ جنت کے محلات میں رہتے، اس وقت تک وہ جنت کے محلات میں رہتے۔ علماء نے لکھا محلات میں رہنے کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح جنت میں پھل توڑ توڑ کے کھاتا رہے گا، گویا کہ جب تک یہ مریض کی عیادت کر رہے یہ اسی طرح ثواب کماتا ہوا جا رہا ہے، ثواب پہ ثواب، ثواب پہ ثواب کماتا۔ ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ مجھے کہنے لگے چلو ابو فاختہ رحمہ اللہ کہ چلو ہم اپنے بیٹے حسن کی خبر گیری کر کے آتے۔ یہ صحابہ کا انداز سنا رہا، اچھا کہنے میرا ہاتھ پکڑا چلے۔ جب وہاں گئے تو دیکھا آگے ابو موسیٰ اشعری صحابی بیٹھے ہوئے۔ حضرت علی کہنے لگے ابو موسیٰ اشعری ملنے کے لیے آئے ہو یا عیادت کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہنے لگے میں تو عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں مریض۔ اچھا مریض کی عیادت کے لیے آئے؟ پھر آپ نے فرمایا سنو میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دوستو خبر لینے کے لیے تو آپ سب حضرات جاتے کس نیت سے ہیں؟ یہ میرا رشتہ دار یار خبر نہ لی ناراض ہو جائے، یار یہ چودھری صاحب ہے اگر اس کی خبر نہ لی تو ہو سکتا ہے کل کو میرا دنیا کا کوئی کام پھنسا ہوا رہ جائے۔ میرے دوستو ان چکروں کی وجہ سے خبر نہیں، یہ چیزیں سوچ کر مریض کی تیمارداری کرنے جاؤ۔ فرمایا کہ جو صبح کو مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائے شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جو شام کو جائے صبح تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ گویا کہ صبح کو مریض کی عیادت، شام کو مریض کی عیادت، سارے فرشتے تو اس کے لیے لگے ہوئے، اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اس لیے مریض کی عیادت کا کتنا بڑا اجر و ثواب۔ فرمایا جب کوئی آدمی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے فرشتے اس کو 3 دعائیں دیتے، فرشتے اس کو 3 دعائیں دیتے۔ نمبر 1 طبتا
वताब ममशाक वतबव्वअत मिनल जन्नति मंजिला। तिबता, तूने बहुत अच्छा काम किया। ये एक तर्जुमा खबर के एतबार से। दूसरा क्या, अल्लाह तुझसे हमेशा अच्छा काम करवाए और तू जन्नत के रस्तों पे चले और अल्लाह तेरा ठिकाना जन्नत में बनाए। 3 दुआएं फरिश्ते देते हैं जो बीमार की अयादत करने के लिए जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई सहाबा, एक सहाबी फरमाते हैं हुजूर मेरी अयादत के लिए पैदल तशरीफ़ लाए, पैदल आए, कोई सवारी पास नहीं। एक सहाबी फरमाते हैं हुजूर मेरी अयादत के लिए आए, 7-10 सहाबा को लेकर आए, मेरी खबरगिरी की। बल्कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं हज़रत साद इब्न मुआज़ के अकहल पे तीर लग गया खंदक के मौके पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका खैमा मस्जिद में लगा ली। मस्जिद में क्यों लगाया? ताकि दूर से जाके मैं ख़बर लूँगा, मरीज़ के हालात लूँगा, मुश्किल होगी। यहाँ पास में खैमा लगा दिया कि मैं रोज़ाना जाके उनकी अयादत करके आ जाया करूँ। यूँ अल्लाह के नबी एहतिमाम करते थे इयादत करने। सहाबा फरमाते हैं हमारा मामूल क्या था? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं हमारा मामूल ये था कि जब हमें कोई मस्जिद में नज़र ना आता या महफिल में मजलिस में कोई साथी नज़र ना आता, हम उसके घर जाते। अगर तो वो बीमार होता तो हमें इयादत का सवाब मिल जाता, और अगर वो बीमार ना होता, उसके घर में कोई काम काज होता, तो हम जाके उसके काम में उसकी मुआवनत करते। और अगर मुआवनत की ज़रूरत भी ना होती तो हम उसकी ज़ियारत का सवाब ले लेते, हम उसकी ज़ियारत का सवाब ले। 3 काम। नंबर 1, अगर वो बीमार हुआ, इयादत का सवाब मिला। वो किसी काम में फंसा हुआ है, उसकी मुआवनत का सवाब मिला। कुछ भी ना मिला, मुसलमान की ज़ियारत का सवाब तो मिलेगा। तो भाइयों, इसलिए ये जितने भी बीमार हजरात हमारे इर्द गिर्द में, हॉस्पिटल जाके देखो भरे पड़े हैं। कितनों को बेचारों को मेडिसन की ज़रूरत होती है, कितनों को बेचारों को इलाज की ज़रूरत होती है। हमारे चंद पैसों से किसी आदमी का इलाज हो जाए, लोग आके हमें कहते हैं दुआ कर दो। किसी को सड़क पे चलते हुए भी कहते हैं दुआ कर दो, और स्पेशल हाज़रियाँ देते हैं दुआ कर दो। मेरे दोस्तों, कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी बीमार को चंद पैसे दे के उसका इलाज करवा दो। अल्लाह ने उसे शिफा दे दी, खुदा की कसम वो तंदुरुस्त हो के, जो बीमारी के बेड पे लेट के आधी आधी रातों को उठ के जो दिल से तेरे लिए दुआएं मांगेगा, जो तेरे मसले हल करेंगे, वो करोड़ों से हल नहीं होंगे, वो करोड़ों से हल नहीं होंगे। अल्लाह तेरे मसले ऐसे हल कर। अब इयादत के मुख्तसर आदाब, टाइम ख़त्म हो रहा है, मुख्तसर आदाब अर्ज़ कर दूँ। शरीयत ने हमें किसी मौके पर छोड़ा नहीं है, हर बात में रहनुमाई की है। नंबर 1, जब मरीज़ की इयादत करने के लिए जाए तो ये शायद आपने बहुत कम सुना हो, हदीस में आते बावुज़ू हो के जाए, बावुज़ू हो के जाए। अब बंदा कहे कुरान थोड़ी पढ़ना है, नमाज थोड़ी पढ़नी है, वुज़ू करके क्यों जाए? अल्लाह के नबी ने हमें गोया कि ये समझाया कि ये भी एक इबादत है, वुज़ू करके जाओ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया जो आदमी वुज़ू करे, अच्छी तरह वुज़ू करे और फिर वुज़ू करके मरीज़ की इयादत करने के लिए जाए, आपने फरमाया ये आदमी जब ये अमल करके मरीज़ की इयादत करने के लिए जाएगा, अल्लाह ताला इसको 60 साल तक जहन्नुम से दूर कर देंगे। जहन्नुम की मुसाफत से इतना दूर कर। मरीज़ की इयादत के आदाब में से नंबर 1 बावुज़ू हो के जाए। नंबर 2 अल्लाह की रज़ा के लिए जाए। कोई दुनियावी लालच, कोई मलामत की नीयत से, कोई सिर्फ इस वजह से कि ये बाहर का मुझसे नाराज़ हो जाएगा ताल्लुक़ है, नहीं, बल्कि खालिस सवाब की नीयत से जाए। 2 बातें। तीसरे नंबर पर जब मरीज़ की इयादत करने के लिए जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीक़ा सिखाया कि जब मरीज़ के पास जाओ उससे जाके ये कहो इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें शिफा दे देगा, इंशाअल्लाह तुम ठीक हो जाओ। आपने फरमाया तुम तकदीर को तो नहीं टाल सकते कि अगर उसकी मौत आई हुई वापस नहीं आए, लेकिन तुम मरीज़ को तसल्ली तो दे सकते हो। तसल्ली की बात, बहुत से भाई बेचारे वो कहते बस अब तेरा एंड हो गया, अब तू मांग ले माफ़ी जो मांगनी है, तू गया।
یہ ایسے بیمار جو عیادت کرنے والے ہیں ان کے لیے مشورہ ہے وہ کہیں نہ جایا کریں. جنہوں نے جانا ہے وہ جا کے کوئی تسلی کی بات. یہ ہمارے اللہ معاف فرمائے تعزیت کے لیے جاتے ہیں نا, تسلی. تعزیت کا مطلب کیا ہے؟ تسلی. تعزیت کوئی آدمی فوت ہو جائے اس کے بعد تعزیت کے لیے جاتے ہیں, تسلی دینے کے لیے. وہ تسلی کیا دیتے ہیں؟ گلے لگا کے چپ چاپ بیٹھے آدمی کو اچھی طرح رلا کے آتے ہیں, کہتے تعزیت کر کے آ رہا ہوں. یہ تعزیت کا مطلب تو کیا ہے؟ روتے کو چپ کرا کے آؤ, غمگین کو ہنسا کے آؤ. اسی طرح مریض ہے اس کی ایسی عیادت کرو, اس کو خوش کر دو, وہ انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, جلدی ٹھیک ہو جائیں. آپ نے فرمایا اس کو زندگی کی امید دلاؤ. زندگی کی یہ ادب میرے نبی نے سکھایا, امید دلاؤ. اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جب مریض کے پاس جاؤ زیادہ دیر نہ بیٹھو, تھوڑی دیر میں بیٹھ کے واپس آ جاؤ. صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی مریض کی عیادت اتنے ٹائم پہ کرتے تھے جتنے ٹائم پہ دودھ نکال لیا جاتا. جتنی دیر میں دودھ نکلتے اتنی دیر میں عیادت کر کے واپس آ جاؤ. وہ کہتے ہیں ہمارے ایک بزرگ تھے عبداللہ بن مبارک یا غالباً کوئی اور تھے, وہ بیمار ہو گئے, لوگ ان کی عیادت کرنے کے لیے آتے تھے, وہ ایک پاس ہی بیٹھا ہوا تھا, باقی سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, پاس والا اٹھ کے نہیں جا رہا. حضرت کہنے لگے یار یہ جو لوگ آتے ہیں نا مجھے اس سے بڑی تکلیف ہو رہی, لوگ اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں. وہ کہنے لگا حضرت یہ لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں, میں کنڈی لگا دوں اندر سے تاکہ آج کے بعد آپ کو کوئی تنگ نہ کرے. لیکن حضرت تو اس الو کو سمجھا رہے تھے کہ بھئی میں تیرے سے تنگ ہوں, تو یہاں سے نکل جا. اس نے سمجھا پتہ نہیں حضرت لوگوں سے تنگ. حضرت نے اسے کہا, بڑی زبردست بات کی. حضرت نے فرمایا ہاں کنڈی لگاؤ جاتے ہوئے, لیکن اندر سے نہیں باہر سے لگا جاؤ. اندر سے نہیں, کیا مطلب؟ آپ یہاں سے تشریف لے جاؤ, میں آپ کی وجہ سے اکتا چکا ہوں. تو مریض کی عیادت یہ نہیں ہے کہ اس کو اکتا دو, یا ہاسپٹل میں ایسا مریض ہے ڈاکٹر کہتے ہیں آپ اس سے ملاقات نہیں کر سکتے, یہ کہتا نہیں میں نے ایک دفعہ ضرور دیکھنا, میں نے ایک دفعہ ملنا ضرور, جی میرا بڑا تعلق ہے, میں 2-3 باتیں کر کے آ جاؤں. وہ کہتے ہیں یار ڈاکٹر نے منع کیا آپ نہیں مل سکتے. یہ کہتا ہے نہیں بزرگوں کو ملنے کا ثواب بہت ملتے ہے, اور یہ اس کو وہاں جا کے تنگ کر رہے. اس لیے بھائیو یہ مقصد نہیں, آپ گئے اور آپ بے شک باہر سے ہو کے آ گئے, ڈاکٹروں نے ملنے نہیں دیا, آپ کو عیادت کا ثواب مل گیا, آپ ثواب لے کے واپس آ جائیں. اسی طرح یہ آخری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مریض کی عیادت کے لیے جاتے تو میرے نبی کا سنت عمل یہ تھا کہ آپ مریض کے جس جگہ پر تکلیف ہوتی تھی, جہاں درد ہوتا تھا, وہاں اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے, اپنا یوں دایاں ہاتھ پہ. یہ معاشرتی آداب ہیں, میں چاہتا ہوں ہر ایک تک پہنچیں. آپ یوں ہاتھ پھیرتے اور کبھی کبھی یہ دعا بھی پڑھتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے, یاد کر لو. آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کو کوئی بھی بیماری ہو, آپ نے کوئی نام نہیں لیا, کینسر ہو نہ کینسر ہو, چھوٹی ہو بڑی ہو, کوئی بھی بیماری ہو, اور وہ آدمی جو عیادت کرنے کے لیے گیا ہے وہ وہاں جا کے 3 دفعہ پڑھے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. 3 دفعہ پڑھنے کے بعد یہ کہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یہ 7 دفعہ پڑھ کے اس کی بیماری پہ ہاتھ پھیر دے. اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر اس کی موت کا وقت نہ آیا ہو تو اللہ اس کو ضرور شفا دیں گے, اللہ اس کو ضرور شفا دیں. تو یہ بھائی کوئی مشکل نہیں, بہت آسان دعا. 3 دفعہ بسم اللہ, 7 دفعہ بیچ میں یہ دعا. اور اگر کوئی بچے ہوتے, حسن و حسین جب بیمار ہو جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے قریب کرتے اور یہ دعا پڑھتے اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ, اور یہ دعا پڑھ کے پھونک مار دیتے. اور فرمایا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو یہی دم کرتے تھے جو میں آج حسن و حسین کو دم کر رہا ہوں.
تو بھائی یہ بچوں کے اوپر دم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مریض کے پاس جاتے، ہاتھ پھیر کے یہ دعا پڑھتے، اللہم رب الناس اذہب البأس اشفہ انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اور یوں ہاتھ پھیرتے، دم کرتے، اللہ ان کو شفا دے دیتے۔ تو بھائیو جو کچھ بھی ہو، عربی میں نہیں آتی، اردو میں دعا مانگ کے آتی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ غیر مسلم ہیں، اگر غیر مسلم کی بھی عیادت کرنی چاہیے، اس کی بھی تیمارداری کرنے سے شریعت نے منع نہیں فرمایا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک چھوٹا سا بچہ کرتا تھا جو غیر مسلم تھا، وہ چند دن نظر نہیں آیا، تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اے اللہ کے نبی وہ بیمار ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے، اس کی خبرداری کی، تیمارداری کی، اور اس کے پاس کھڑے ہو کر کہا، اے بیٹے تو کلمہ پڑھ لے۔ وہ بیٹا اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا کہ میرا ابا ناراض ہو جائے گا۔ اس کے ابا نے کہا، بیٹا پرواہ نہ کر، اللہ کے نبی تمہیں صحیح کہتے ہیں، کلمہ پڑھ لے۔ وہ بچے نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے دنیا سے چلا گیا۔ غیر مسلم کی عیادت اس نیت سے کرو کہ شاید اللہ آپ کی تیمارداری سے اس کو اسلام کی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔